अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूँ राबिया रहमान। नज़र डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जब तक मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस नहीं करेंगे नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। बोले आज तक आप लोगों का जिनसे मुकाबला था वो करप्ट थे या फिर उन्हें कुर्सी की ख्वाहिश थी, लेकिन आज आपका मुकाबला इमरान खान से है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक मुल्क को लूटा। इनकी चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि एनआरओ मिल जाए। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हमें देखकर कुछ सियासी जमातें घबराना शुरू हो गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दयामर में जलसे से खिताब। बोले तब्दीली के नाम पर पूरे पाकिस्तान में तबाही फैल रही है। आज मुल्क में मजदूर, डॉक्टर्स और किसान एहतजाज कर रहे हैं। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। शेख रशीद अहमद की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा, गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने समझदार सोच का इंदिया दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने अलहदगी की वजूहात बताते हुए कहा, अहम कौमी इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ के बयानिए से मुत्तफिक नहीं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई साजिश कबूल नहीं। साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी के साथ भी नारवा सलूक रखा गया। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस का दौरा। उन्होंने कहा कि बेहतर लॉजिस्टिक्स से दुश्मन की मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया जा सकता है। मौसर और आसान लॉजिस्टिक्स से ऑपरेशनल तैयारियों की सलाहियत बढ़ती है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ बूरेवाला शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद, सिविल सोसाइटी और वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर तमाम मार्केटें और दुकानें बंद रखी गईं। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर पसरूर की आवाम को भी सहूलत बाजार से रिलीफ मिलने लगा। टाइगर फोर्स के जवान आटे की मुनसिफाना तकसीम में हर अव्वल दस्ते का काम अंजाम देने में मसरूफ रहे। अवाम का कहना है सहूलत बाजार कायम करके हुकूमत ने हकीकत में गरीब अवाम के दिल जीत लिए हैं। बलूचिस्तान के मशहूर सूफी शायर और बुजुर्ग हजरत मौलवी कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक का आगाज़ हो गया। उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ मज़ार पर चादर चढ़ाकर किया गया। 3 रोज़ा उर्स मेला में सिंध और बलूचिस्तान के कोने कोने से सैकड़ों ज़ायरीन शिरकत के लिए आ रहे हैं। ये थी हेडलाइंस। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। जब तक मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस नहीं करेंगे नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। बोले आज तक आप लोगों का जिनसे मुकाबला था वो करप्ट थे या फिर उन्हें कुर्सी की ख्वाहिश थी, लेकिन आज आपका मुकाबला इमरान खान से है। नवाज शरीफ यहाँ बहुत बीमार थे, लंदन की हवा लगी तो बिल्कुल ठीक हो गए। अब अपनी चोरी बचाने के लिए भारत की ज़बान बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, आजकल कुछ लोगों ने सर्कस लगाई हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक मुल्क को लूटा। उनकी चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि एनआरओ मिल जाए। कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। अगर धांधली हुई तो मैंने पेशकश की थी कि हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। आप लोग क्यों नहीं आए? हमारी हुकूमत मुल्क में ऐसे इलेक्शन करवाएगी कि हारने वाला भी मानेगा कि इलेक्शन साफ व शफाफ हुए। पाकपतन। वज़ीर आज़म इमरान खान अचानक पाकपतन पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के हेलीकॉप्टर की डीपीओ ऑफिस ग्राउंड पर लैंडिंग। दरबार हज़रत बाबा फरीदगंज के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी का हिसार। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के मज़ार पर हाज़िरी। इमरान खान ने मज़ार शरीफ पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। ज़िलाई इंतज़ामिया, महकमा औकाफ के हुक्काम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हमें देखकर कुछ सियासी जमातें घबराना शुरू हो गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दयामर में जलसे से खिताब। बोले तब्दीली के नाम पर पूरे पाकिस्तान में तबाही फैल रही है। आज मुल्क में मजदूर, डॉक्टर्स, किसान एहतजाज कर रहे हैं।
وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ایک اسپتال نہیں بنایا، 2 سال کے دوران گلگت میں کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام سے 3 وعدے کر رہا ہوں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلائیں گے، گلگت بلتستان کو حق حاکمیت دلوا کر یہاں کے عوام کو اپنی ہی زمین کا مالک بنائیں گے اور یہاں کے نمائندوں کو قومی اسمبلی میں بٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 30 دسمبر سے 20 فروری تک پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں چلے گی۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے زوردار بیان دیا کہ فوج کو نشانہ بنانے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بلاول بھٹو نے سمجھدار سوچ کا عندیہ دے دیا ہے، پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں مارشل لا نہیں آ سکتا، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کہتا تھا کہ جہانگیر ترین بھاگ گئے، اب وہ واپس آ گئے ہیں، جہانگیر ترین کو سراہنا چاہیے کہ وہ واپس آ گئے ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا لاہور کو لاجسٹک انسٹالیشنز کا دورہ۔ انہوں نے کہا کہ بہتر لاجسٹک سے دشمن کی مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر چیف آف لاجسٹکس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر صالح عباسی، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان اور کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ عامر عباسی بھی موجود تھے۔ DG ISPR کے مطابق سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ مؤثر اور آسان لاجسٹک سے آپریشنل تیاریوں کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف بورے والا شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ انجمن تاجران اتحاد، سول سوسائٹی اور ورکنگ جرنلسٹ گروپ کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر تمام مارکیٹیں اور دکانیں بند رکھی گئیں۔ ریلی میں انجمن تاجران، سول سوسائٹی، مقامی نون لیگی رہنما، وکلاء، طلباء اور صحافیوں سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی گول چوک بورے والا کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں شرکاء نے گول چوک پر دھرنا دے دیا۔ منڈی بہاؤدین میں بھی فرانسیسی صدر میکرون کے خلاف ریلیاں، سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فرانسیسی صدر کے خلاف نعرے درج تھے۔ علماء کرام نے خطاب میں کہا، 1400 سال ہو گئے، کوئی غیر مذہب بتائے کہ کسی مسلمان نے ان کی مقدس ہستی کی توہین کی ہو۔ جب بھی گستاخی کی گئی ہمارے نبی کی شان میں کی گئی۔ علماء کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پاکستان فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرے اور عوام فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پسرور کی عوام کو بھی سہولت بازار سے ریلیف ملنے لگا۔ ٹائیگر فورس کے جوان آٹے کی منصفانہ تقسیم میں ہر اول دستے کا کام انجام دینے میں مصروف رہے۔ پسرور میں لگائے گئے سہولت بازار میں خریداری کے لیے آنے والے سائلوں نے بتایا کہ سہولت بازار قائم کر کے حکومت نے حقیقت میں غریب عوام کے دل جیت لیے ہیں، کیونکہ اس ہوش ربا مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام 2 وقت کی روٹی سے بھی بیزار ہو چکی تھی کہ پنجاب حکومت نے عوام کی پریشانی دیکھ کر سہولت بازار قائم کر کے جو مہنگائی کا توڑ نکالا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ بلوچستان کے صوفی شاعر اور مشہور بزرگ حضرت مولوی قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 98ویں سالانہ 3 روزہ عرس مبارک کا آغاز ہو گیا۔ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز مزار پر چادر چڑھا کر کیا گیا۔ رسم درگاہ کے گدی نشین فقیر محمد صدیق گولا اور سجادہ نشین فقیر محمد اقبال گولا اور تقریب کے مہمان خصوصی نیشنل پارٹی ضلع صحبت پور کے صدر میر دوران خان کھوسا نے ادا کی۔ 3 روزہ عرس میلہ میں سندھ اور بلوچستان کے کونے کونے سے سینکڑوں زائرین شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ چنیوٹ میں پیپلز پارٹی کی قیادت اور ورکرز موجودہ مہنگائی اور فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ مقررین نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مہنگائی کی ذمہ دار حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ فاروق آباد مہتابی اسپنگ مل نزد پارکو آئل ڈپو سرگودا روڈ پر آئل ٹینکر کے ڈرائیور کیبن میں شارٹ سرکٹ سے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ 15,000 لیٹر والے آئل ٹینکر کو آگ لگتے ہی ڈرائیور گاڑی سے فرار ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع پر اٹک پیٹرولیم اور پارکو آئل ڈپو کی فائر فائٹنگ ٹیموں نے قریب ہونے کے باعث اپنے فائر وہیکلز کے ساتھ بروقت آگ پر قابو پا لیا۔ پشاور ریلوے پولیس سٹی اسٹیشن کے ایماندار کانسٹیبل نے گھر سے 4.5 لاکھ روپے چوری کرنے والے لڑکے سے برآمد کر کے والدین کے حوالے کر دیے۔ یکاتوت کا رہائشی آفتاب والد کی کمیٹی کے پیسے لے کر ریلوے اسٹیشن پشاور سے کراچی بھاگ رہا تھا۔ کانسٹیبل ریلوے پولیس سٹی پشاور مسعود جان نے شک کی بنیاد پر لڑکے کو روکا اور اس کی تلاشی لی تو لڑکے کے بیگ میں 4,80,000 کی بھاری رقم ملی۔
مزید تفتیش میں انکشاف ہوا کہ لڑکے نے اپنے ہی گھر پر چوری کی تھی۔ یہ رقم اس کی والدہ کے پاس لوگوں کی کمیٹی کی رقم تھی۔ لوور دیر میں رات کی تاریکی میں نامعلوم افراد کی چلتی گاڑی پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق 2 زخمی۔ گاڑی میں ایک ہی خاندان کے افراد سوار تھے۔ جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور ان کے 2 بچے شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ متحدہ کوہستان جرگہ کی جانب سے کمیلا بازار میں واپڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مقررین نے کہا، ہم ڈیم بنانے کے خلاف نہیں، ہم نے آج تک تمام ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی تعمیر میں مکمل تعاون کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ واپڈا والے کوہستانی عوام کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں۔ واپڈا کے ساتھ 2013 میں 2 بیرر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے 14 نکاتی معاہدہ طے پایا تھا، جس پر واپڈا نے ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا۔ اسی طرح 2011 میں دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے طے ہونے والے معاہدے پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ داسو ڈیم پر چیئرمین واپڈا کے مشیر کرنل ریٹائرڈ عبدالغفار کو مسلط کیا گیا ہے، جو کوہستانی عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مظاہرین نے کرنل ریٹائرڈ عبدالغفار کو فی الفور ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ مہنگائی کے بوجھ سے عوام دبے ہوئے ہیں، ہر شے کی قیمت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نمائندہ 51 فہد نے بازاروں سے گم ہوتی مشروبات سے کم ہوتی مٹھاس کا سوال کیا۔ انہیں کیا جواب ملے، آئیے جانتے ہیں کہ عوام کیا سمجھتی ہے کہ چینی کی قیمت کم کون کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چینل 51 کے ساتھ میں ہوں سید فہد حسن۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نئے سوال کے ساتھ کہ چینی کی قیمتیں کم کون کرے گا۔ آئیے عوام سے پوچھتے ہیں۔ چینی کی قیمتیں جناب، غریب آدمی کام کرتا ہے اور وہ اس کام سے یہ پاکستان کے سارے ٹیکس جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوٹ کے باہر ملک لے جاتے ہیں، تو چینی کی قیمتیں کون پاس کرے گا؟ یہ جو بچوں کو کھانا نہیں ملتا، وہ گروتھ نہیں کرتے۔ اب وہ بچے کدھر گئے ہیں؟ گروتھ کیسے بچے کریں گے کہ بچے گروتھ نہیں کرتے؟ وہ بچے کیسے گروتھ کریں گے؟ ہیں جی، چینی کی قیمتیں کون کم کرے گا؟ ہم لوگ تو چینی پیتے ہیں، میری 55 سال عمر ہو گئی ہے اور ہم ابھی چینی کو ترس رہے ہیں۔ آدھی پیالی ہم چائے کی پیتے ہیں۔ چینی کی قیمتیں بھائی اتنی بڑھ گئی ہیں، بندہ کیا کرے؟ غریب بندہ یقین کرو چائے کے لیے 110 روپے کلو چینی لینی پڑتی ہے۔ قیمت سستی کون کرے گا؟ آپ دیکھو، یا عمران خان کرے گا یا نواز شریف آ کے کرے گا، اس کو کرسی پہ بٹھائیں۔ عمران خان کرے گا، اور میں نے تو نہیں کرنی چینی کی قیمتیں کم، وہی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اسی کو کرنی چاہیے۔ چینی کی قیمتیں عوام کو ہی کم کرنی پڑیں گی، کیونکہ حکومت کا جو ہے وہ اس میں اب رول ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا بہت بہت شکریہ جو انہوں نے ہمیں اتنا اچھا ریلیف دیا ہے۔ عمران خان کو کم کرے گا، لیکن اب جنگیر ترین جو آیا شوگر ملز ان کی کیا صورتحال ہے، کیا بنے گا؟ بھائی جان اتنی چینی مہنگی ہوگی کہ ہمیں مجبوراً طور پہ چائے کا ریٹ زیادہ کرنا پڑ گیا ہے۔ 110 روپے کلو، 105 روپے کلو، کوئی تو بلیک مل میں دیتے ہیں، 120 روپے بھی دے دیتے ہیں لوگ۔ ہم ادھر بہت مجبور ہو گئے، لوگ آگے بولتے ہیں یار چائے آپ اتنی مہنگی کر دیتے ہیں، دودھ تو وہی مل رہا ہے، لیکن ہم نے بولا دودھ کے ساتھ چینی بھی تو 120 روپے کلو مل رہی ہے، 110 روپے کلو چینی مل رہی ہے، ہم اس کو کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اس کو کم سے کم ریٹ کرے، تاکہ یہ جو مزدور لوگ ادھر سارے مزدور لوگ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کم سے کم وہ ان کو افورڈ تو کر سکیں۔ 20 روپے کا کپ ہم دیتے تھے پہلے، ابھی ہم نے 30 روپے کا کپ کر دیا۔ چینی کی قیمتیں جی جہانگیر ترین صاحب آ رہے ہیں واپس، میرے خیال میں پہنچ چکے ہیں، تو وہی کم کریں گے اور گورنمنٹ کا کام ہے بیسیکلی یہ کم کرنا۔ چینی تو روز بروز، ابھی پچھلے ہفتے میں لے کے گیا ہوں 96 روپے کا، رات کو لے کے گیا ہوں 110۔ کسانوں کو دھرنے کی اور احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ کون کرے گا؟ عمران خان اور گورنمنٹ نہیں کرنا ہے نا۔ تو دیکھا ہم نے آج عوام سے سوال کیے، مختلف جواب ہے۔ کسی نے کہا کہ عمران خان کرے گا، کوئی کہہ رہا ہے عمران خان کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے، کسی نے کہا کہ جہانگیر ترین پاکستان واپس آ گئے، اب دیکھیں کم ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید معلومات کے لیے لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج اور چینل 51 کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔